अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत पाकिस्तान के खिलाफ गुज़श्ता 15 सालों से मीडिया को गलत अंदाज से इस्तेमाल कर रहा है, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ मनफी और गलीज प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, यही बात हम आपको गुज़श्ता 1.5-2 सालों से बताते आ रहे हैं कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का दौर है और ये हाइब्रिड वॉरफेयर का दौर है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इसी 5th जनरेशन वॉरफेयर से लड़ने के लिए पाकिस्तान की कौम को मुतअद्दिद बार कहा है। अब नाज़रीन काम, यूरोप की जानिब से बाकायदा तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई है जिसमें यह वाज़ेह हुआ है कि भारत दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा को और दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं, मगरबी ममालिक हैं, उनको पाकिस्तान के खिलाफ गलत इंफॉर्मेशन देकर गुमराह करता रहा है। भारत के ऐसे दर्जनों मीडिया आउटलेट हैं जहां पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, झूठ बोला जाता है, झूठे दावे किए जाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है और मीडिया के जरिए से पाकिस्तान को काउंटर करने की कोशिश की जाती है। इस हवाले से नाज़रीन काम BBC और इसी तरह से दीगर आलमी ज़राए अबलाग ने भी इस रिपोर्ट को नशर किया है कि गुज़श्ता 15 सालों से भारत पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहा है, गुमराह कुन मालूमात फैला रहा है, जिससे लोगों की जहन साजी की जाती है और पाकिस्तान की अवाम के जहनों को तब्दील किया जाता है। हुकूमत के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, पाकिस्तान के खुफिया इदारों के खिलाफ है। इस हवाले से नाज़रीन काम, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने जो सबूत दिए हैं भारतीय दहशत गर्दी के, उस पर भी भारत ने झूठ बोलकर अपने आप को बचाने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत दुनिया भर के अंदर रुसवा हो रहा है, जलील हो रहा है और भारत के झूठ पकड़े जा रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा झूठा मीडिया भारत का मीडिया है जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा झूठ बोलता है और झूठ फैलाता है। लेकिन अब नाज़रीन काम, हमें करना यह है कि इस 5th जनरेशन वॉरफेयर और हाइब्रिड वॉरफेयर के दौर में जहां पर जंगे हथियारों की बजाय अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लड़ी जा रही हैं, इंटरनेट के जरिए से लड़ी जा रही हैं, यूट्यूब के जरिए से लड़ी जा रही हैं, इसलिए अब जरूरी हो चुका है कि पाकिस्तान की अवाम और दुनिया भर के अंदर बसने वाले मुसलमान, चाहे वो कश्मीर से ताल्लुक रखते हों या भारत से ताल्लुक रखते हों, वो भारत की साजिशों को समझें और असल हक़ाइक़ की तक रसाई हासिल करें। महज खबरें जो सुनी सुनाई हैं उन पर अमल करके अपनी फौज के खिलाफ है और इसी तरह से अपने इदारों के खिलाफ है जो मनफी राय है वो कायम नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद तहकीकात करनी चाहिए। बिलखुसूस भारत की जानिब से फैलाई गई झूठी खबरें, उन पर तो यकीन नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार के लिए PDM की बाकायदा तर्जुमानी भारत कर रहा है। भारत के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है, अपोजिशन जमातों की जलसों की कवरेज होती है और फौज के खिलाफ और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ है गलीज प्रोपेगेंडा किया जाता है। इससे पाकिस्तान की कौम को बचना होगा और भारत के इस झूठ को दुनिया भर के अंदर बेनकाब करके भारत पर पाबंदी का मुतालबा करना होगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई 4 करारदादों को मंजूर कर लिया गया है। भारी अक्सरियत से पाकिस्तान की करारदादों को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने मंजूर किए हैं। इसमें नाज़रीन काम, तख़फ़ीफ़ असलहा और दुनिया के अंदर जंगी जो साजो सामान है या असलहे की दौड़ है जिससे दुनिया के अमन को ख़तरा है, इस हवाले से पाकिस्तान ने करारदादें पेश की हैं। क्योंकि आप जानते हैं भारत सालाना 75 अरब डॉलर से ज़ायद का असलहा भी ख़रीदता है, दिफा पर खर्च भी करता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रोज़ाना धमकियां भी देता है जदीद हथियार बनाने की और दुनिया भर से असलहा भी खरीद रहा है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से करारदादें मंजूर करवाई हैं कि मशरक़ वस्ता के अंदर, बिलखुसूस एशिया के अंदर भारत के जंगी जुनून से दुनिया के अमन को ख़तरात लाहिक हैं। इसलिए दुनिया के मालिक को चाहिए कि असलहे में तख़फ़ीफ़ होनी चाहिए और भारत को जंगी जो जुनून है भारत का, उससे भारत को रोकना चाहिए। क्योंकि मोदी जैसे जो अहमक और बेवकूफ़ लोग हैं, दहशत गर्द हैं, वो हिंदू तवा
نظریات کی خاطر دنیا کے اندر ایٹمی اور عالمی جنگ شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی نیوی کو عالمی ٹاسک فورس کی سربراہی سونپ دی گئی ہے جو بحر ہند کے اندر اور بحیرہ عرب کے اندر قزاقوں کا مقابلہ کرے گی، اور ساتھ ساتھ جو عالمی تجارت ہے اس کی دیکھ بھال بھی پاکستان کی بحریہ کے سپرد کی گئی ہے۔ یہ 9ویں بار ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی بحریہ کو عالمی ٹاسک فورس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے تاکہ بحر ہند اور بحر عرب کے اندر جو قزاق ہیں یا لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں یا جو عالمی تجارتی جہاز ہیں ان کو تنگ کرنے والے ہیں، ان کے خلاف پاکستان کی نیوی کام کر سکے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ لاہور سے افغانستان اور بھارت کی جانب سے فنڈ کیا جانے والا ایک دہشت گردوں کا گروہ پکڑا گیا ہے، اور پاکستان کی پنجاب کی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس دہشت گرد گروہ کو پکڑا ہے۔ اس حوالے سے اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کی سرزمین بھارت استعمال کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانا چاہتا تھا، لیکن بھارت کے دہشت گردی کے منصوبے پاکستان کے خفیہ ادارے ناکام بنا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر مزید 3 صحافیوں کو مارا پیٹا گیا ہے بھارتی فوج اور پولیس کی جانب سے، کیونکہ وہ الیکشن کی کوریج کر رہے تھے اور درست حقائق بتا رہے تھے کہ کس طرح سے مودی کے اقدامات کو کشمیریوں نے مسترد کر دیا ہے۔ 0.0% بھی ٹرن آؤٹ نہیں ہے بھارت کے اندر، اور مودی دہشت گرد نے جو چند لوگوں سے ووٹ خریدے ہیں وہ بھی پیسوں کے عوض خریدے گئے ہیں، ورنہ کشمیری عوام نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے الیکشن کو مسترد کر رکھا ہے۔ اب کشمیری صحافیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے کہ وہ حقائق دنیا تک کیوں پہنچا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان کے دفتر خارجہ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ جتنا ظلم کشمیر کے اندر بھارت کر رہا ہے اس پر دنیا کو توجہ دینا ہوگی۔ گزشتہ 16 مہینوں سے بھارت کے مظالم میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، ان مظالم کا سلسلہ روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ کشمیری فریڈم فائٹر جب حملہ کرتے ہیں تو پھر الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے اور بھارت پاکستان پر حملے کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کا علاقہ بڈگام ہے جہاں پر لوگوں کو زبردستی نکالنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جائیں، ورنہ ان کے گھروں کو دھماکہ خیز مواد لگا کر اڑا دیا جائے گا۔ کس قدر درندگی ہے بھارت کی جو کشمیر کے اندر جاری ہے۔ ایسے میں کشمیری فریڈم فائٹرز کے لیے، عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کن مارکہ غزوہ ہند میں شروع ہوں اور جہاد کے نام پر بھارتی فوج پر حملے کریں اور انہیں کشمیر کے اندر سے نکال دیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ملا عبد الغنی برادر جو طالبان کے سیاسی چیف بھی ہیں دوحہ کے اندر، ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے سے دنیا کے 20 سے زائد ممالک کے نمائندوں سے بات چیت ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے افغان طالبان امارت اسلامیہ کے کردار کو سراہا گیا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی وائلیشن افغان طالبان کی جانب سے نہیں کی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین، طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تفصیلات بھی لکھی ہیں کہ دنیا بھر کے یورپی ممالک بالخصوص مغربی ممالک طالبان کے کردار کو پسند کر رہے ہیں اور ان کی حکومت کے ساتھ ایگریمنٹس اور معاہدے بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین، طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تفصیلات لکھی ہیں کہ صوبہ پکتیا کے اندر اور دیگر صوبوں کے اندر طالبان تعمیرات نو کا کام کر رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو وسائل طالبان کے پاس ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اور افغان طالبان نے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ اب عملاً اپنے کام کا آغاز کر چکی ہے اور مختلف صوبوں کے اندر روڈز بنائے جا رہے ہیں، سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو یہاں تک کہ ناظرین جو لوگ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے مناسب سہولیات نہیں ہیں انہیں راشن وغیرہ بھی افغان طالبان تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، افغانستان کے اندر صحافیوں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آج بھی کابل کے اندر ایک خاتون صحافی پر حملہ کر کے ڈرائیور سمیت جاں بحق کر دیا گیا ہے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ملالہ میون نامی یہ خاتون صحافی تھیں جن پر حملہ ہوا کابل کے اندر، ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی ایک صحافی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ ناظرین بہت سے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امراللہ صالح جو اشرف غنی کا نائب
صدر ہے, جو اشرف غنی کا نائب بھی ہے اور افغانستان کا نائب صدر ہے, وہ یہ حملہ کروا رہا ہے. کابل حکومت خود حملہ کروا رہی ہے کہ کیوں افغان طالبان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور کیوں افغانستان کے اندر جو کابل حکومت کی درندگی ہے اسے واضح کیا جا رہا ہے. اس لیے اب چن چن کر صحافیوں پر حملے کروائے جا رہے ہیں جو قابل مذمت عمل ہے. اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ کابل فضائیہ کی جانب سے فوج کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 30 سے زائد نہتے شہریوں کو درندگی کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے, جس کی طالبان مذمت کرتے ہیں. مختلف صوبوں کے اندر کابل فضائیہ نے بمباری کی یا فوج کے ذریعے سے آپریشن کیے جس میں نہتے شہریوں کو شہید کیا گیا ہے. اس لیے دنیا توجہ دے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن سب سے زیادہ کابل حکومت کر رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھارت سے ہے. ناظرین، بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک عروج پر ہے. کسانوں نے جو مذاکرات ہیں وہ اب دوبارہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور پورے بھارت سے کسان آ رہے ہیں اور لاکھوں کسان اس وقت جمع ہیں دلی کے اندر. یہاں تک کہ خالصتان کے جھنڈے بھی کسانوں کے جو احتجاج ہے اس میں لہرائے جا رہے ہیں. گویا کہ کسانوں کی تحریک اب خالصتان کی تحریک بن چکی ہے جو بھارت سے آزادی کا مطالبہ کر رہی ہے. اسی وجہ سے ناظرین، آج بھارتی پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن بھی تھا جس کا اپوزیشن نے بھی بائیکاٹ کیا ہے کیونکہ ایک تو مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین بنائے جا رہے ہیں اقلیتوں کے خلاف، دوسرا کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے. جو اپوزیشن کے راہل گاندھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وفاق نے یا مودی حکومت نے بھارت کو توڑ کر رکھ دیا ہے، تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مودی دہشت گرد کی جانب سے 200 ارب روپے کے بجٹ میں نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کا افتتاح کیا گیا ہے. نئی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کی بنیاد رکھی گئی ہے. 200 ارب روپے بھارت کی مودی دہشت گرد حکومت اس پارلیمنٹ کی نئی بلڈنگ پر خرچ کرے گی. بہت سے جو وہاں سیاسی مخالفین ہیں اور بہت سے ماہرین ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی 200 ارب کرونا وبا سے نمٹنے پر خرچ ہوتے تو شاید بھارت کے اندر لوگوں کو کچھ فائدہ ہوتا. لیکن مودی حکومت کرپشن کر کے جو لوگوں کے وسائل ہیں لوٹ رہی ہے اور اس طرح کے منصوبے شروع کر رہی ہے جن کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہے. ناظرین، 200 ارب معمولی رقم نہیں ہے، بہت بڑی رقم ہے جو اگر بھارت کے اندر لوگوں پر خرچ ہوتی تو شاید وہاں پر غربت ختم ہو جاتی، بے روزگاری ختم ہو جاتی. لیکن مودی دہشت گرد کا عوام کے مسائل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ صرف ہندو نظریات کو پروموٹ کرنے، پاکستان پر حملہ کرنے اور اسی طرح سے پاکستان کو دھمکیاں دینے، کشمیریوں پر ظلم کرنے کے لیے موجود ہیں. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی سے ہے. ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ ترکی جدید دنیا کا ایک بڑا ترقی یافتہ ملک بننے جا رہا ہے کیونکہ جو انڈسٹریز کا انقلاب ہے، چوتھا انقلاب ہے، وہ ترکی کے اندر آ چکا ہے اور دنیا کی ہر چیز ترکی کے اندر بن رہی ہے. جس طرح سے چائنا دنیا کے اندر میڈ ان چائنا کی اشیاء فروخت کرتا ہے، اسی طرح سے ترکی کے اندر بھی ہر شعبے کے اندر سرمایہ کاری ہو چکی ہے اور ہر طرح کی چیز بنائی جا رہی ہے اور میڈ ان ترکی کی جو اشیاء ہیں دنیا بھر کے اندر وہ بھیجی جا رہی ہیں. طیب ایردوان نے کہا ہے کہ سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں اور یورپ اور مغرب کی جو دھمکیاں ہیں ان کو خاطر میں ترکی نہیں لاتا ہے اور ترکی کامیابی سے اپنے سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے جس سے ترکی کے عوام جلد مستفید ہوں گے. اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی مشہور ڈرامہ سیریل ارطغرل کے جو مشہور کردار ہیں انجن الطان وہ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر پہنچے ہیں. اس حوالے سے ترکی کے ذرائع ابلاغ پر خبریں نشر ہو رہی ہیں کہ چونکہ پاکستان ترکی سے محبت کرتے ہیں اور بالخصوص پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی ترکی کے جو تاریخی جو موضوعات پر بنائے گئے ڈرامہ سیریل ہیں ان کی ڈبنگ بھی ہو رہی ہے اردو میں، تو دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک فوجیں اور ترکی کے ادارے آذربائیجان کی مدد کر رہے ہیں اور جدید عسکری نوعیت کی ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں جن سے جو IED مواد، دھماکہ خیز مواد جو سرنگیں بچھائی گئی تھی آرمینیا کی جانب سے ان کو صاف کیا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے. ناظرین تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں آج باقاعدہ ایک بل منظور کر لیا گیا ہے کہ 2 ہفتوں کے بعد 2 ہفتوں کے اندر اسرائیل کی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا جائے گا اور دوبارہ الیکشن کروانے کا اعلان ہوگا. آپ جانتے ہیں ناظرین بلو اینڈ وائٹ پارٹی اور اسی طرح سے لیکوڈ پارٹی کے درمیان اتحاد تھا. بینی گینٹس جو اسرائیلی وزیر دفاع ہیں ان کی بلو اینڈ وائٹ پارٹی ہے اور نیتن یاہو کی پارٹی لیکوڈ پارٹی ہے. اب اختلافات کی وجہ سے ایک سال میں چوتھی
چوتھی بار الیکشن اسرائیل میں ہو رہے ہیں، جو اسرائیل کے سیاسی تباہی کی بڑی واضح علامت ہیں۔ دوسری جانب سے کام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو 23 دسمبر سے متحدہ عرب امارات کا پہلا سرکاری دورہ کر رہے ہیں اور اسی روز پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جائے گا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ نیتن یاہو کا اقتدار اب ختم ہو چکا ہے، اب بینی گینٹس کا دور شروع ہوگا اور نیتن یاہو کو کرپشن مقدمات میں سزا بھگتنا ہوگی۔ ساتھ ساتھ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کی سینٹ کی جانب سے باقاعدہ متحدہ عرب امارات کو F-35 طیارے فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا خوشی منا رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا کے اندر یہ خبریں نشر ہو رہی ہیں کہ اسرائیل کے کہنے پر جو امریکہ ہے اس نے متحدہ عرب امارات کو جدید جو فائٹر طیارے ہیں F-35 $23 ارب سے زائد مالیت کے وہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے، جو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی دوستی کی بڑی واضح علامت بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے آنے والے نئے صدر جو بائیڈن کی جانب سے CIA کے چیف کے لیے ایک سیاہ فام یہودی شخص کو مقرر کرنے کی منظوری دی جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں رپورٹ شائع ہو رہی ہیں کہ CIA کی تاریخ میں یہ تیسرے یہودی شخص ہوں گے جو CIA کی سربراہی کریں گے، اور اسی طرح سے امریکہ کی تاریخ میں پہلے سیاہ فام ہوں گے جو CIA کے سربراہ بنیں گے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں ڈیفنس سیکرٹری کا جو عہدہ ہے وہ بھی ایک سیاہ فام پینٹاگون کے ریٹائر جنرل کو دیا گیا ہے، اور اب CIA کا عہدہ بھی ایک سیاہ فام کو جو بائیڈن دینا چاہتے ہیں جو یہودی ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین جو بائیڈن کی جو کیبنٹ ہے یا کابینہ ہے اس کے اندر بھی یہودیوں کی بڑی تعداد کو شامل کیا جا رہا ہے۔ جو فورن سیکرٹری کا عہدہ ہے وہ بھی ایک یہودی شخص کو جو بائیڈن نے دیا ہے، جس پر اسرائیل خوش ہو رہا ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ نے فیصلے کیے ہیں اسرائیل کے حق میں، اسی طرح سے جو بائیڈن کی حکومت بھی اسرائیل کے حق میں فیصلے کرتے رہے گی۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ایران سے عراق سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اسیر نو جوہری ڈیل پر مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اوباما دور کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں انہی مذاکرات کی روشنی میں امریکہ کو دوبارہ سے اس جوہری ڈیل کی پابندی کرنا چاہیے اور ٹرمپ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دینا چاہیے۔ جبکہ ناظرین اسرائیلی میڈیا میں رپورٹ نشر ہو رہی ہے کہ جو ایران ہے، ایران کے اندر جوہری پلانٹس کو اب انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اور ان کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ جو بائیڈن کی کابینہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور امید ہے کہ جوہری معاملات میں جوہری ڈیل کے حوالے سے ایران بھی مثبت کردار ادا کرے گا۔ ساتھ ساتھ عراق سے خبر یہ ہے کہ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے اعلان کیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے تاکہ قبل از وقت انتخابات کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ کر لی جائیں۔ آپ جانتے ہیں عراق کے اندر سیاسی بحران بھی ہے، معاشی بحران بھی ہے اور جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں اور مظاہرے بھی جاری ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین سوڈان، شام اور اسی طرح سے اسرائیل کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ سوڈان کی حکومت نے اس شامی شہریوں کے لیے ویزا فری سروس کو ختم کر دیا ہے۔ گزشتہ 20 سال سے زائد عرصے سے شام کے لوگ بغیر ویزے کے سوڈان آتے جاتے تھے، لیکن اب وہاں فوجی حکومت نے شامی شہریوں پر پابندیاں لگا دی ہیں کہ وہ بغیر ویزے کے سوڈان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین جو بشار الاسد کی حکومت ہے ان کی جانب سے شامی مسلمانوں پر تشدد بھی ہو رہا ہے، ظلم بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ایسے جنگجوؤں کو بھی سوڈان بھیجا جاتا ہے جو بشار الاسد کی حمایت کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔ اس لیے سوڈان نے اب شام کے لوگوں پر ویزا سروس بند کر دی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ عمان کی جانب سے دنیا کے 103 ممالک کے لیے بغیر 10 روز کے لیے ویزا فری سروس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور بدقسمتی سے اس میں پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا لیکن بھارت کو شامل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی حکام نے عمان سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ دوہرا معیار آخر عمان پاکستان کے ساتھ کیوں برت رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کے اندر اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور ہوئی ہے کہ اسرائیل جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے دستبرداری کا اعلان کرے۔ خفیہ طور پر اسرائیل بھی جوہری ہتھیار بنا رہا ہے جو خطے کے لیے بہت بڑا خطرے کا باعث ہے۔ اس لیے اسرائیل کو واضح کرنا چاہیے کہ ان کے پاس کتنے جوہری ہتھیار ہیں اور جوہری ہتھیاروں سے اسرائیل دستبرداری کا اعلان کرے۔ اس کے علاوہ ناظرین اقوام متحدہ
متحدہ میں جو یہودی آباد کاری ہے اس کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ 9,000 سے زائد جو نئی یہودی بستیاں بنائی جا رہی ہیں ان میں 1924 کے زمانے میں تعمیر کیے گئے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جو باقیات ہیں وہ بھی آ جائیں گی، ان کو بھی ختم کر کے اسرائیل جو تاریخی مقامات ہیں، تاریخی جو عمارتیں ہیں ان کو منہدم کر کے یہودی بستیاں بسا رہا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے ہے۔ ناظرین، امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ چائنا کے طلباء کو امریکہ کی یونیورسٹیوں سے نکال دینا چاہیے، جتنی بھی امریکن یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر چینی طلباء کے حوالے سے تفتیش کرنی چاہیے، اور چین کے طلباء کو امریکن یونیورسٹیوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے امریکی رازوں کو چراتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، جس سے امریکہ کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں۔ اس سے ناظرین واضح ہوتا ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات مزید کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین فیس بک کے خلاف امریکہ کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے، جس میں فیس بک کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ فیس بک اور اسی طرح سے انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے جو شیئرز ہیں ان کو فروخت کرے، اور اس میں بیرونی جو لوگ ہیں ان کو جابز یا نوکریاں دینے کی بجائے امریکیوں کو نوکریاں دی جائیں۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔